बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सजाद मीर के साथ मैं हूं आपके मेज़बान जवाद बाकिर। नाज़रीन, अफगानिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल पर बहुत सी चीज़ें सामने आ रही हैं, बहुत से ऐसे पॉइंट हैं जिन पर अब गौर व फिक्र किया जा रहा है, जबकि इससे जुड़े हुए दीगर ममालिक हैं उनका भी अमन के लिए वो भाग रहे हैं और कुछ अमन को सबूताज करने के लिए जो आग है उसको मज़ीद भड़का रहे हैं, जिनमें वाज़ेह तौर पर कुछ चीज़ें सामने हैं, वो भी आज प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। मगर पाकिस्तान है उसके लिए ये अमन बहुत ज़रूरी है, इसीलिए पाकिस्तान ने इससे पहले जो अमल था अफ़गानिस्तान के हवाले से, जिसमें ज़ुल्म खलीलज़ाद अमरीका की तरफ से थे, अफ़गान अमन अमल के नुमाइंदे थे, उन्होंने भी काफ़ी भाग दौड़ की है, कई इसमें मुलाकातें होती रहीं, कई बैठक्स होती रही हैं। मगर अब की जो सूरत हाल है वो बिल्कुल एक मुख्तलिफ हो चुकी है। इसी हवाले से पाकिस्तान ने अफगान मसले पर खुसूसी कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान किया है, जिसमें फवाद चौधरी साहब ने भी इसका बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये बुला रहे हैं इस मसले में जो साबिक अफगान सदर थे हामिद करजई साहब और दीगर जो उनके रहनुमा हैं उनको भी बुलाया जाएगा और बहुत ही जल्द ये कॉन्फ्रेंस बुलाई जा रही है अमन अमल के हवाले से। इसी से आज गुफ्तगू का आगाज करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान के नामवर दानिश्वर कालमनगार तजियाकार सज्जाद मीर साहब। सज्जाद मीर साहब, कैसे देख रहे हैं ये जो कॉन्फ्रेंस बुलाने जा रहे हैं हम पाकिस्तान में, ये कॉन्फ्रेंस से कुछ फ़ायदा भी होगा, कुछ सूरत हाल बेहतर हो जाएगी? देखिए, आज हमारे वज़ीर आज़म ताशकंद में है, बिल्कुल वहाँ भी उनका मकसद ये है कि अफगान मसले का कोई हल ढूंढा जाए और ख़ास तौर पर हमसायों के पर जो असरात पड़ सकते हैं उसका जायज़ा लेकर कुछ ऐसी हिकमत अमली तय की जाए कि खित्ता डिस्टेबलाइज ना हो। बिल्कुल, इसके लिए हम अफगान तालिबान से भी बात कर रहे हैं, अफगान हुकूमत से भी बात कर रहे हैं, वो लोग जो अफगान हुकूमत के मुखालिफ है उनसे भी बात कर रहे हैं। आज हिकमत जार ने, जो कि बहुत बड़े पुराने हुर्रियत पसंद मुजाहिद हैं, जिन्होंने रूस के खिलाफ जंग में बहुत नुमाया किरदार अदा किया था, लेकिन जब अमरीकियों का वहाँ गलबा हुआ तो वो छोड़ के ईरान चले गए बजाय पाकिस्तान आने के। वो और अब वो एक तरह से हुकूमत का हिस्सा है लेकिन अपने आप को अलग भी रखा हुआ है। उन्होंने ऐलान किया कि मुझसे अफगान हुकूमत ने कहा था कि मैं असला उनको दूँ, प्रोवाइड करूँ और अफगान इन्हें तालिबान के खिलाफ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं अमन चाहता हूँ। हमारा वाला मामला कि हम अमन के साथी हैं, जंग के नहीं। और ये बहुत बड़ी बात है, हिकमत जार का ये कहना बहुत बड़ी बात है। अब मसला ये पैदा हो गया कि अफगान तालिबान से दुनिया ये मुतालबा कर रही है कि वो जमहूरियत को तस्लीम कर लें। जमहूरियत को तस्लीम करने से उनकी मुराद ये ली जाती है कि जो आइन इस वक्त लागू है वहाँ अफगानिस्तान में और जो गैर मुल्की ताकतों ने उन पर मुसल्लत किया था बोन में बैठकर और जिस पर हामिद करजई पहले आए थे और अब अशरफ गनी है, वो आइन आप तस्लीम कर लें और उसके तहत इलेक्शन करें और फिर देखें हम दूसरे लफ्ज़ में अफगान हुकूमत को तस्लीम कर लें। वो कहते नहीं, इन्होंने हुकूमत अमरीकियों ने हमसे ली थी, अमारात अफगानिया से ली थी, अमारात इस्लामिया अफगानिया जो है उनको हुकूमत वापस करें, वही इसके वारिस हैं, फिर देखा जाएगा क्या होता है। और ये बात भी कुछ कही जा रही है कि वो बहुत रियायतें यूरोप के मुल्कों को दूसरे मुल्कों को दे रहे हैं कि वहाँ उनके सफारतकारों के उनके मुफादात की निगरानी की जाएगी, अगर कोई उनकी इन्वेस्टमेंट है तो उसकी हिफाजत की जाएगी, बशर्ते कि वो इस पीसफुल प्रोसेस में उनका साथ दें और अमल करें। तो इस वक्त तो हर बात से नज़र आता है कि तालिबान जो हैं वो एक तरह की बाजी जीत चुके हैं। बिल्कुल सही है। बरतानिया तक ने यह कहा है कि वो अफगान तालिबान की अगर हुकूमत आ गई तो उनको बैठ सकते हैं, उनके साथ वो बात कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। बरतानिया की तस्लीम करने का मतलब है कि अमेरिका तस्लीम नहीं करना चाहता क्योंकि अफगान हुकूमत को एम्बेरस होगी, लेकिन वो बरतानिया के जरिए ये मैसेज देना चाहता है कि भाई देखो, ऐसे तुम तालिबान, हम तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं करेंगे, अगर तुमने वहाँ हुकूमत कायम कर ली और तशद्दुद का रास्ता छोड़ दिया तो हम तुम्हारे साथ होंगे। अच्छा, ये दो मौजू हैं जी, एक कॉन्फ्रेंस जो पाकिस्तान बुलाने जा रहा है और दूसरा वजीर आजम इमरान खान उज़्बेक दौरे पर हैं। ये दोनों पर गुफ्तगू करने के लिए हमें माहिर बैनुल अक़वामी अमूर मोहम्मद मेहदी साहब ने ज्वाइन किया। जी मेहदी साहब ने, अस्सलाम वालेकुम मेहदी साहब, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। वालेकुम अस्सलाम मीर साहब। बस जनाब, हम बात वही कर रहे हैं अफगानिस्तान की। हमारे सदर आज ताशकंद में हैं, जहाँ हम कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं। हिकमत जार कह रहा है कि हम उनकी असला मांगा था अफगान हुकूमत ने, हालांकि वो हिस्सा हैं, हम उनको असला नहीं देंगे और अमन कायम करेंगे तो तालिबान का साथ देंगे। बरतानिया भी यही कह रहा है। अब बरतानिया के कहने का मतलब है अमेरिका उनसे कहला रहा है, क्योंकि अमेरिका खुलम खुला अफगान हुकूमत के खिलाफ कुछ नहीं कहना चाहता, तो वो इस तरह पैगाम दे रहा है। क्या नजर आता है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपने फरमाया है कि ये जो बरतानिया ने जो कहा है, ये इसका मतलब सिर्फ बरतानिया नहीं है, इसका मतलब जो है वो वेस्ट है। कि वेस्ट ये कह रहा है कि
اگر آپ نے جو ہے وہ کچھ شرائط کے ساتھ حکومت کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے ایک اس میں انسانی حقوق کا ذکر کیا ہے، جس کا معنی جو ہے وہ کافی رکھتا ہے، اس بات سے انسانی حقوق میں نہیں آتی. تو بنیادی طور پر کہہ رہا ہے کہ جو پچھلی دفعہ کے آپ کے کچھ معاملات تھے اس میں کچھ نظر ثانی کریں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اور جو کچھ ہم افغانستان کی حکومت کے ساتھ جو انہیں سپورٹ کرتے رہیں، کیونکہ افغانستان کو چلانا بھی اتنا آسان نہیں ہوگا کوئی بھی وہاں پہ حکومت کرے، کیونکہ اس وقت وہاں کی کوئی معیشت تو ہے نہیں، وہاں کوئی جو ہے کمائی کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں تو کافی کی کاشت کے علاوہ وہاں پہ کوئی ایسا کاروبار جو ہے نہیں ہو رہا ہے. تو بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں. جہاں تک پاکستان کی بات ہے کہ پاکستان نے کانفرنس کی بات کی تو آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان جو ہے اس سے پہلے ترکی جو تھا وہ ایک کانفرنس کروا رہا تھا، اور 2 دفعہ اس کی ٹیم کی تصدیق پہنچ بھی گئے تھے، لیکن طالبان نے اس میں حصہ لینے سے انکار کر دیا تھا، اور امریکہ کی بھی منظوری اس کانفرنس میں شامل تھی. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ کانفرنس بھی جو ترکی میں نہیں ہو سکی تھی وہ اب تو پاکستان جو ہے وہ اس کو خوش کرنے کے لیے جا رہا ہے، اور اس کی پیکنگ کے اوپر بھی جو ہے وہ امریکہ اور برد شامل ہے کہ پاکستان جو ہے اگر کوئی رستہ نکال سکے. لیکن سوال سے وہی پیدا ہوتا ہے کہ جیسی خبریں آ رہی ہیں کہ مور دین 80% جو ہے وہ افغانستان کے حصے کے اوپر جو ہے وہ طالبان اب جا چکے ہیں، تو ویسے صورتحال کے اندر طالبان کے پاس کتنی گنجائش ہوگی کہ وہ موجودہ حکومت کو اسپیس دے گے. اور ابھی تک ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جن لوگوں کے نام سامنے آئے ہیں اس کانفرنس کے حوالے سے اس میں طالبان نظر نہیں ابھی سامنے آئی ہے، اور کوئی آفیشیل یہ بھی سامنے آیا ہے کہ طالبان کے ساتھ بھی رابطہ کیا گیا. اس سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان نے بہت زیادہ کوشش کری کہ طالبان ترکی کی کانفرنس میں شامل ہو، لیکن طالبان نے اجتناب کیا ترکی کی کانفرنس. تو یہ کانفرنس ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ پچھلے بہت سارے سالوں کے اندر، اور خاص طور سے پچھلے چند میں جب سے ایسا ہوا ہے بہت ساری کانفرنس ہوئی، لیکن بس اتنا اچھا رزلٹ نہیں آیا. لیکن بہرحال پاکستان ایک کوشش کر رہا ہے. میرے خیال کے مطابق یہ کوشش تھوڑی دیر سے ہو رہی ہے. اس کی ہم نے اس دن بھی بات کی تھی کہ جس دن دوحہ کانفرنس مستقبل ہو رہا تھا، اگر ہم اس سے پہلے کچھ چیزوں کے اوپر جو ہے وہ قائل کر لیتے، اور خاص طور سے اس میں یہ ہوتا کہ کوئی وسیع بنیاد حکومت جو ہے وہ افغانستان پر قائم ہونے کی بات طے کر لی جاتی تو شاید یہ آسان ہو جاتا. لیکن بہرحال اس دن بھی ہم نے کہا تھا کہ وقت تو گزر گیا ہے، لیکن پاکستان اب کوشش کر رہا ہے. تو یہ پاکستان کی کوشش ہے، اور ہمیں ایز اے پاکستانی جو ہے اس کو بیک کرنا چاہیے کہ اگر افغانستان کی صورتحال جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے اور وہاں پہ جنگ و جدل نہیں ہوتا تو اس کا سب سے زیادہ فائدہ افغانستان سے باہر جن ممالک کو ہوگا، اس میں پاکستان شاید سر فہرست ہو. اچھا، طالبان چونکہ اب بہت لمبے ایک پروسیس سے گزر چکے ہیں، جنگیں بھی لڑ چکے ہیں، نیگوسیشن بھی کر چکے ہیں، ویسٹ سے بھی ہر ایک سے کر چکے ہیں، تو اس لیے شاید میچور ہو گئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم انسانی حقوق کا احترام بھی کریں گے اور دوسری باتوں کا خیال بھی رکھیں گے. اور برطانیہ نے بھی کہا ہے کہ ہم ان کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہوں گے اگر وہ انسانی حقوق کا خیال رکھیں. وہ ڈیموکریسی کا لفظ استعمال نہیں سن رہے جو پاکستان استعمال کر رہا ہے، کیونکہ ڈیموکریسی سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جو حکومت کابل میں بون سے مسلط کی گئی تھی اس کی حمایت کی جائے، اس نظام کی حمایت کی جائے. وہ کہتے ہیں امارات اسلامیہ ہمیں واپس کرو لیکن ہم ہر چیز کا احترام کریں گے. کیا لگتا ہے کہ مذاکرات میں کوئی بات انڈرسٹینڈنگ ہو جائے؟ دیکھیے، مذاکرات میں انڈرسٹینڈنگ ہونے کے چانسز جو ہیں وہ بہت ہی لمیٹڈ ہیں، کہ اب جو ہے وہ جو دوسرا فریق ہے جسے ہم افغان حکومت کہہ رہے ہیں، جس کے زیادہ تر نمائندے اس میں شرکت کر رہے ہیں، ابھی تک کہہ رہے ہیں کہ ہم شرکت کریں گے، تو یہ سب لوگوں کے پاس اسپیس تھوڑی ہے. اور ہم نے دیکھا تھا کہ پچھلی دفعہ بھی جب طالبان کی حکومت آئی تھی تو طالبان نے بہت سارے حصے کے اوپر افغانستان کے طالبان ہی کی حکومت تھی، تو اور کچھ علاقے جو تھے، اور اگر ہم دیکھیں لیڈروں کو تو ان لیڈروں میں سے کچھ لیڈرز ایسے ہی ہیں جو ان علاقوں کے اوپر قابض تھے. تو اس لیے تھوڑی گنجائش کم ہے، لیکن بہرحال کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر اس کوشش کے پیچھے جو ہے وہ ویسٹ کی ہے، اور اگر یہ انسانی حقوق کی بات پر، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جو آفیشلز ہیں طالبان کے وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہیں
وہ پرانی چیزوں کو نہیں دہرائیں گے اور ہم اس میں کافی تبدیلی لانا چاہتے ہیں، خاص طور پہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے یا تعلیم کے حوالے سے یا پردے کے حوالے سے. لیکن اصل بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ جو وہاں سے خبریں آ رہی ہیں وہ ابھی تک کچھ ایسی آ رہی ہیں کہ جیسے ان چیزوں کے اوپر زیادہ عمل درآمد نہیں کیا جا رہا. تو ایک تو ان چیزوں پہ عمل درآمد کرنا ہوگا، اور دوسرے نمبر پہ یہ تو ہو گیا ہے کہ امریکہ کے خلاف کچھ نہیں ہوگا یا اس کے دوستوں کے خلاف کچھ نہیں ہوگا. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ پچھلی دفعہ کی حکومت کے اندر کچھ ایسے گروپس بھی وہاں پر پنپ رہے تھے اور وہ دوسرے ہمسایہ ممالک کے اندر جو تھے کارروائی کر رہے تھے. تو یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے پاکستان کا، کیونکہ پاکستان کا TTP کے ساتھ ایک مسئلہ ہے. اور اگر ہم دیکھیں تو پچھلے ہی ہفتے جو ہے وہ ایک گروپ جو ہے وہ گلگت بلتستان کے علاقے میں سامنے آیا، اور اتفاق سے کل جو ہے وہ ایک واقعہ چینیوں کے ساتھ ہوا، جس کو پاکستان کے اندر تو ابھی تک نہیں بتایا جا رہا کہ اصل واقعہ کیا ہوا ہے. لیکن چین نے بہرحال اس کے دفتر خارجہ نے باقاعدہ یہ کہہ دیا ہے کہ یہ جو ہے حادثہ نہیں تھا. تو اب تو پاکستان نے بھی تسلیم کر لیا ہے جی. فواد چوہدری صاحب نے کہا ہے کہ وہاں بارود کے شواہد ملے ہیں، اس لیے دہشت گردی بھی ہو سکتی ہے. جی اصل میں پاکستان میں کل سے جس طرح کا رویہ اختیار کیا اس سے پوری دنیا کے اندر پاکستان کی بڑی خوشی ہوئی، کیونکہ پوری دنیا کے اندر اور طرح کی خبریں چلتی رہی، اور چائنیز فورن آفس نے بھی جب کہہ دیا، کیونکہ یہاں پہ بابر اعوان صاحب نے کل اس سے ملتی جلتی بات کی تھی، لیکن ان سے ہٹ کر جتنے لوگ تھے وہ کچھ اور طرح کی بات کر رہے تھے. تو خاص طور پہ دفتر خارجہ کی طرف سے جو تھا، تو یہ ساری صورتحال ہے. تو اس کے اندر ہمیں جو ہے وہ بہت ہی نازک مسئلہ ہے. تو ہم اگر یہ انیشیٹ لے رہے ہیں اور ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح وہاں پہ کچھ بہتری آ جائے تو یہ ایک اچھی بات ہے. لیکن میں پھر ایک دفعہ یہی کہوں گا کہ اس کے چانسز بھی تھوڑے ہیں، اور دوسرے نمبر پر اس کی ہم تھوڑا سا لیٹ بھی ہو گئے ہیں. ٹھیک بات ہے جی. بہت شکریہ آپ کا مہدی صاحب، بہت آپ نے تفصیل سے صورتحال اصل میں صورتحال یہی ہے جی. کچھ مسائل جو پیدا ہوئے ہیں، اب یہ ہے کہ شاید افغان حکومت جو موجود ہے یہ بچتی نظر نہیں آتی. طالبان ان سے بات کرنے کو اب ہم افغان کو لے کر پالیسی بنا رہے ہیں، یہ صحیح ہے، درست ہے؟ کس کو لے کے پالیسی؟ یعنی کہ افغانستان کی صورتحال کو لے کر، یعنی کہ ان کو بلا رہے ہیں، کانفرنس کر رہے ہیں ہماری سیکیورٹی کے حوالے سے. انہوں نے ٹھیک کہا میرے سامنے کہ جیسے ترکی میں ہوئی تھی، لیکن طالبان نے آنے سے انکار کر دیا تھا. بالکل. اور اب ہمیں توقع ہے کہ طالبان یہاں آئیں گے، اور جب یہ کانفرنس ہوگی تو اس کے کچھ نہ کچھ نتائج یا کچھ نہ کچھ اثر ہونا چاہیے. اچھا، پاکستان کو میں نے کل میجر عامر کو کوٹ کیا تھا، آج میرا کالم بھی چھپا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ناداں گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا. ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہمارے پرانے ساتھی جو طالبان ہیں وہ جیت رہے ہیں، اور ہم انہوں نے کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت اڈاپٹ کرو، یعنی وہ نظام اڈاپٹ کرو جو افغان حکومت. انہیں افغان حکومت تو کوئی ٹکا ہم سے نہیں ملا کر، ہمیشہ انہوں نے انڈیا کی حمایت کی، اور طالبان نے کبھی پاکستان کی مخالفت نہیں کی. جو طالبان پاکستان میں سرگرم عمل تھے ان کے ساتھ وہ ڈس ایسوسیٹ تھے، ان کا ان سے کوئی تعلق نہیں تھا. اور میجر عامر افغانستان کی سچویشن کو بہت باخبر ہے. جب نواز شریف نے ایک بنایا تھا وفد کے جا کے وہ بات کریں، تو ایک رکن نہیں بلکہ مین رکن یہی تھے عامر صاحب. ہاں، ایم آئی بھی ساتھ تھی، ISI بھی ساتھ تھی، ان کے نمائندے بھی تھے. یہ تھے فواد حسن فواد تھا، ہمارے یہ عرفان صدیقی تھے. تو آمنے سامنے تو عرفان صدیقی کو کیا ہوا تھا، لیکن جو پشتو جاننے والا شخص تھا وہ یہی تھے. اور یہ جو ان سے بات کرتے تھے وہ بڑی، یعنی کہ وہ ان کا احترام کرتے ہیں، ان کے باپ کا احترام کرتے ہیں جو بہت بڑے عالم دین تھے. ان کے بھائی بہت بڑے عالم دین ہیں، اور ان کے بڑے فالوورز جو ہیں وہ افغانستان میں پائے جاتے ہیں. تو ان کی بات سنتے تھے. پھر افغان جنگ میں شریک رہے ہیں یہ، اور پاکستان کی طرف سے انہوں نے بڑے مار کے مارے ہیں. میں نے انہیں کل کہا تھا کہ ڈی جنٹری مین، کوئی شک نہیں ہے اس میں جی. صحیح. تو لگتا ہے کہ ہمیں بریک پر جانا جی. بریک سے لوٹ کر آتے ہیں، گفتگو آگے لے کر چلتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. میر صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں؟ مریم آج بڑا گرجی برسی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ کچھ انہوں نے انکشافات کیے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو قتل کرنے کی سازش کی گئی ہے. انہوں نے الزام لگایا حکومت پر. یہ اس میں کتنی حقیقت دیکھتے ہیں؟ اور اس میں یہ نہیں ہے صرف وہ یہیں پر رکتی ہیں، کبھی وہ مفاہمت کی تقریر کرتی ہیں، کبھی مزاحمتی سائڈ پہ چلی جاتی ہیں. انہوں نے کہا وہ جو مفاہمتی پارٹی تھی وہ پرانے زمانے کی بات ہے. اچھا، مسلم لیگ اب مزاحمت کرتی ہے، ہمارے ووٹ چھیننے کی کوشش کی گئی تو واپس لے لیں گے. بس دھمکی دی انہوں نے، اور کہا کہ جیل میں نواز شریف کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی. یہ پبلک گیدرنگ میں انہوں نے کبھی نہیں کہا تھا. شاید ایک بار ویسے کسی پریس کانفرنس میں گفتگو میں اس کا اشارہ کیا تھا، لیکن پبلک میں یہ پہلی بار انہوں نے کہا ہے.
اور بہت سخت بات ہے یہ. اور یہ کہنا کہ اصل میں جیل میں کوئی اچھا سلوک تو کیا نہیں گیا. مریم کو بھی اسی چھوٹے سے کمرے میں ڈالا گیا, زمین پہ سلایا گیا ہوگا, کیا کیا ہوا. اور دوبارہ جب گرفتاری کی گئی وہ تو بڑی بدتمیز سے کی گئی کہ یہ باپ کے سامنے وہ جیل سے میں ملنے گئی ہے. وہ بھائی اتنی جلدی کیا تھی, اور اتنے تم کہاں کے بااختیار آ گئے کہ اس طرح گرفتاریاں کرو جیل میں. سامنے چلے گئے باپ کے سامنے, کہ جی آپ کو اریسٹ کرنا ہے, وہی ہتھکڑیاں لگائیں. اذیت دینے والی بات ہے نا جی. آپ کہتے ہو کہ جی وہ واپس کیوں نہیں آتے. اس نے کہا گارنٹی دیں کہ ان کی زندگی کو خطرہ نہیں ہوگا. اچھا, یہ اس بات سے جوڑا گیا تھا کہ جیل میں ساری باتیں ملی ہوئی نا, اور انصاف ملے گا. دیکھیں بات سنیں, بات یہ ہے کہ دو شکلیں ہیں. ایک تو بھٹو تھا جو پھنس گیا تھا, اور پھر چھوڑا نہیں انہوں نے. ٹھیک ہے نا جی. چلیے آپ سمجھے اس نے سٹینڈ لیا تھا, چلیے سٹینڈ نہیں لیا تھا, پھنس گیا تھا, چلو وہ جا نہیں پایا تھا. دوسرا نواز شریف تھا, پہلی بار بھی بات چیت اس میں کی جب باپ نے کی, سعودی عرب چلا گیا, اور آ کے لوگوں نے اس کے اس جسچر کو کوئی بالکل ریجیکٹ نہیں کیا, اور اس کو دوبارہ ووٹ دے دیا, 2/3 دے دی میجورٹی. ٹھیک ہے نا. اب بھی وہ ان کو پتا ہے کہ یہ لوگ وہ ہیں جو قانون انصاف کے تقاضوں کے مطابق نہیں چلتے, مجھے تنگ کر رہے ہیں, انصاف نہیں دے رہے. ایک ایسے شخص کے فیصلے پہ مجھے اندر کر رہے ہیں جس کی ویڈیو سامنے آ چکی ہے. سپریم کورٹ کے فیصلے کے بارے میں ان کی بڑی ریزرویشن ہے. یہ تو اچھی بات ہے کہ ابھی وہ کچھ بول نہیں رہے سارے یہ لوگ, ایسے کر رہے ہیں. وقت آئے گا جب اس پہ ہو سکتا ہے کہ بھٹو کے فیصلے کی طرح جو نسیم حسن شاہ نے کہہ دیا تھا, اس فیصلے کے بارے میں کوئی ایسی بات آ جائے. تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ اب آپ کہتے ہو جی انہوں نے باہر جائیدادیں کیسے بنائی. بھائی یہ بتاؤ کہ انہوں نے قومی خزانے کو لوٹا کہاں ہے, رشوت کہاں لی ہے. مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کارخانے اب چلاتے ہوئے اپنے کتنے پیسے گول کیے, اور کو پاکستانی قانون کے مطابق باہر بھیج دیا, اسی قانون کے تحت واپس لے آئے, پیسے باہر نہیں رکھے, اندر لے آئے. مجھے کچھ نہیں پتا کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے حساب سے اتنے پیسے نکل رہے ہیں. ارے بھائی سارا کارپوریٹ سیکٹر یہی کرتا ہے. میں تو یہ کہتا ہوں نا جی, میں اس میں بحث پہ نہیں پڑتا. مجھے یہ بتاؤ کہ وہ منی ٹریل دو جس سے پتہ چلے کہ انہوں نے کک بیک کھایا ہے, موٹر وے سے کھایا ہے, انہوں نے یہ بس سروس جو جہاں چلائی ہے لاہور میں, ٹرین گرین چاہیے, اس میں کھایا ہے. شور بہت متعدد ہے, انہوں نے ملتان میں کھایا ہے, کسی اور پروجیکٹ میں کھایا. بتا دو یار کس میں کھایا, معلوم تو ہو نا جی. شور تم ان کے وقت پہ بچاتے رہے ہو, بعد میں بچا کہیں ایک, اور آپ کو منی ٹریل بھی دینی پڑے گی جو لفظ سیکھ لیا آپ نے کہ یہ رشوت کا پیسہ فلاں جگہ سے آیا تھا, فلاں سوئٹزرلینڈ بینک پر چلا گیا, یا وہاں اور جہاں چلا گیا. انہوں نے باہر کاروبار کیا ہے. جو باہر کاروبار کیا آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے. آپ نے انڈسٹری ان کی ریشنائز کر لی, وہ بیچارے باہر جانا پڑا 73 میں, انہوں نے دوبارہ جوائن کیا ہے تجزیہ کار میاں سیف الرحمان صاحب نے, اور بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دوسرے بھی ہیں, علی امین گنڈاپور اور مراد سعید صاحب کے بھی ٹاپک, وہ بھی ان سے ڈسکس کریں گے. ان پر بھی آج فائرنگ ہوئی ہے. بالکل. السلام علیکم میاں سیف الرحمان صاحب. جناب وعلیکم السلام جناب, کیسے ہیں آج؟ ماں اللہ کا شکر ہے جی. یہ کیا مریم نے آج کہا کہ نواز شریف کو قتل کرنے کی دھمکی دی گئی, اور دوسرا ایک واقعہ بھی ہو گیا کہ علی امین گنڈاپور اور مراد سعید خدا خیر کرے کہ جا رہے تھے اس کے حلقہ انتخاب میں فاروق حیدر کے, پہاڑوں سے ان پر پتھراؤ کیا گیا, اور لوگوں نے شاید کچھ فائرنگ وائرنگ بھی. کیا ساری صورتحال کشمیر میں کیا ہو رہی ہے؟ ہمیں اس کا منظر سمجھنا پڑے گا. جو ہم سال سے ہیجان انگیزی کسی سیاست جو پیش کر رہے ہیں, شخصیات کے اندر بھی انسانوں کے ہیجان آتا ہے. پھر اس میں ہمیشہ تھرڈ پارٹی, تو تھرڈ پارٹی سے مراد ضروری نہیں ہوتا کہ ہمارے ملک کے اندر ہی تو تھرڈ پارٹیز کئی ہیں, کئی ملک کے کئی بدخواہ ہوتے ہیں, کئی ادارے ہوتے ہیں, کئی ایجنسیز ہوتی ہیں باہر کی, گروپس ہوتے ہیں, کئی بزنس گروپس ہوتے ہیں, کئی ملیشیاز ہوتے ہیں, آرمڈ گروپس ہوتے ہیں, ان کے اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں. جب آپ ملک کے اندر سیاست کا ایسی ہیجان ہے کہ سیاست کی داغ بیل ڈالیں گے تو پھر اس طرح کی پولرائزیشن آپ کو دکھائی دے گی. ٹھیک ہے, ویکسینیشن ہوتی رہی ہیں. جی 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 بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن یہ پولرائزیشن دکھائی دے گی. لیکن مریم نے ایک جو الزام لگایا ہے کہ جی میں اسی طرف آ رہا ہوں. جی جی آپ دیکھیں نا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے کتاب لکھی فائم اسیسینیٹڈ, تو اس کا مطلب ہے وہ جو اسیسینیشن کے ہمارے ہاں ہتھکنڈے یہ آزمائے تو جاتے رہے ہیں, اور اسیسینیشن ہو بھی جاتی ہیں, اور بعد میں کہہ دیا جاتا ہے جی کوئی
ان نون لوگ تھے جن کو پہچانا نہیں گیا، نادیدہ ہاتھ کا بھی ہم لفظ بول دیتے ہیں. لیکن یہ چیزیں واقعات تو ہوتے ہیں، چلے اگر وہ قتل نہیں ہوتا تو اغوا بھی ہو جاتے ہیں، لوگ پکڑے بھی جاتے ہیں، پھر ان کو اچانک چھوڑ بھی دیا جاتا ہے، کسی کے سر منڈوا دیا جاتا ہے. تو یہ معاملہ تو ہیں. ممکن ہے اگر وہ ان کے پاس کوئی اس طرح سالڈ کوئی پروف ہو، اگر نہ بھی ہو تو وہ تھریٹس ایسی آتی ہوں تو تھریٹس ہوں کہ بظاہر ٹون وہی ہو کہ جناب آپ کو ختم کر دیا جائے گا یا باز آ جائیں یا پیچھے ہٹ جائیں. تو پھر اس میں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کون سے لوگ ہیں جن کو ان سے کوئی نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، یا کیا ایسی قوتیں ہمارے ہاں موجود ہیں جن کو وہ چیلنج کرتے رہے. اور وہ اپنے طور پہ تو چیلنج اس لیے بھی کرتے تھے کہ جی جب ملک کا ایک منتخب وزیر اعظم موجود ہے تو پھر اور لوگ جو ہیں وہ کون ہوتے ہیں جو فیصلہ سازی کرتے ہیں یہاں پہ. تو یہ چیزیں پھر ہمیں کیونکہ کچھ ہلکا برداشت نہیں ہوتی تو وہاں سے تو تھریٹس بھی آ جاتی ہیں. تو تھریٹس جو ہوتی ہیں وہ ظاہر ہے وہ جب اس کو آپ ویریفائی کرتے ہیں، تھریٹ کرتے ہیں، اس میں کوئی زیادہ بھی آپ بول پڑتے ہیں کچھ لوگ. کیونکہ کچھ جگہ پہ تو یہ بھی تاثر ہے نا جی، ہمارے ہاں ایک عمومی تاثر ہے کہ جی کچھ لوگ اتنے منہ زور ہیں اور قانون سے مستثنا ہیں اور وہ کچھ بھی نہیں سمجھتے. ہمارے ہاں آپ دیکھیں کہ اس طرح کے بے شمار قسم کی اب باتیں سننے کو آ رہی ہیں کہ آرام سے لوگ کوئی واقعہ کر جاتے ہیں اور پھر ان کی پکڑائی نہیں ہوتی. اگر پکڑائی ہوتی ہے تو شک کا فائدہ ہو جاتا ہے، اگر شک کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو گواہ بٹھا دیے جاتے ہیں یا گواہ قتل کر دیے جاتے ہیں. اس طرح کے ہتھکنڈے تو عام گروہی طور پہ بھی ہوتے رہے ہیں اور ادارہ جاتی سطح پہ بھی دنیا میں تو ہوتے رہے ہیں. ہمارے ہاں کون سا کوئی انوکھا دستور ہے یا انوکھا ملک ہے. تو وزیر اعظم تو میرا خیال ہے جو ماضی کے ہمارے نواز شریف تھے وہ کئیوں کو ایک آنکھ نہیں باتیں تھے. اس میں مریم نواز مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ایک بالکل سیزنڈ خاتون ہے، وہ ایسی تو الزام نہیں لگائیں گی خام خواہ. لیکن بہرحال ان کی ضرورت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت اظہار کو ہمیں داد دینی پڑے گی کہ انہوں نے بات تو کہہ دی اور کہنی بھی چاہیے. چلیں اگر کچھ قوتیں نہیں بھی رکتی ایسی کارروائیوں سے تو کم عوام تک تو یہ پیغام جائے، عوام کی گواہی بن جائے کہ جی یہ کچھ ہو رہا ہے، ہم جس پہ بول نہیں پا رہے تھے لیکن اب ہمیں کیونکہ باتیں اس حد تک گزر گئی ہیں آگے تو ہم اب بولیں گے بھی اور بولنا بھی چاہیے. میرا خیال ہے یہ کیوں نہیں چیزیں اب ایکسپوز ہونی چاہیے. بہت کچھ ہو گیا جی، بہت کچھ ہو گیا، اب ایکسپوز ہونی چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نواز شریف بھی ہیں، ان کی جگہ کوئی بھی ہو، اگر کسی کو کوئی دھمکا دے، ڈرا دے یا قتل کر کے کوئی مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے تو کیا ریاست کا یہی دستور ہے؟ تو پھر تو میرا خیال ہے ہم خواہی دہشت گردوں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں. ہمارے ہاں تو وہ قانونی دہشت گردی بھی ہو رہی ہے. اس کا مطلب کوئی نہ کہیں سے کوئی اشارے مل رہے ہیں، کہیں نہ کہیں سے حکم جاری ہوتا ہے کہ اس کو پکڑ دو، اس کو گرا دو، اس کو مار دو. تو اگر یہ چل رہا ہے تو پھر ہم نے تو 70 72 73 سال میں کچھ بھی نہیں ہم نے کوئی کسی تہذیب کے کسی تہذیب و تمدن کے ٹریک پہ ہم نے قدم بھی نہیں آگے. تہذیب و تمدن کی بات کی ہے، خاص طور پر یہ جو گنڈا پور اور مراد سعید ہے یہ بڑی سخت زبان استعمال کر رہے ہیں. سخت زبان تو مریم بھی کر رہی ہے، بلاول بھی کر رہا ہے، لیکن وہ تو میں اب اس کو گندی تو نہیں، کم نہیں ہے وہ زبان، بہت ہی عجیب و غریب زبان. میں تو میر صاحب ہم تو آپ سے اتنا کچھ ہم نے جرنلزم میں سیکھا وہی ہیں آپ ہمارے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ میں تو بعض اوقات اپنے کالمز میں بھی اور دوستوں کو بھی کہتا ہوں، پروگرامز میں بھی، کہ آپ تو ان کو شرم نہیں آتی، تم بڑے بے شرم ہو. میں تو اس کو بھی گالی سمجھتا ہوں. اور جب آپ کسی کو، میں سمجھتا ہوں کہ تہذیب تھوڑا سا بھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے حکم سے ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمۃ اللہ کے ماننے والے ہیں. یہ کی زبان شیریں تھی جن کا دنیا میں اگر آج 1 ارب 70 کروڑ مسلمان بستے ہیں، وہ ان کی شیریں زبان جو تھا، تو جن کو وہ بقول ان کے جو مخالفین تھے وہ کہہ رہے تھے کہ شاعر ہیں. تو نہیں، یہ نہیں تھا کہ جو ان کا ہمارا لہجہ ادھر مسلمان کا. اب وہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہاں کے خیبر پختونخوا کے، وہ کہتے ہیں وہ بے شرم آدمی یہ کہتا ہے. یار یہ تو یہاں تو میں کہوں عزت کلام کہہ لوں، کسی طور پہ بھی ان کو اردو کلام کا مزاج نہیں آتا. مجھے شرم آ گئی اپنی نئی نسل سے کہ جی ہمارے یہ ہم یعنی اس طرح کے لوگ بھی ہمارے قائدین ہیں جو لوگوں کو یہ سکھا رہے. قائد تو ایک معلم کی طرح ہوتا ہے نا، قائد تو ایک ٹرینڈ سیٹر ہوتا ہے. وہ چھوٹے درجے کا ہے، درمیانے درجے کا ہے، سلیکٹڈ ہے یا ان سلیکٹڈ ہے، جو بھی ہے وہ پتہ نظر قائد تو ایک معلم ہے، قائد تو ایک راہبر ہے. اگر راہبر ہی یہ ساری چیزیں پھیلائے گا تو پھر جب ہجام اور غصہ اور نفرت اور اوئے توئے میں اچھا تم برے،
جب اس طرح کی سیاست کی انداز میں ڈالیں گے اس طرح کا کلچر. میر نے کہا تھا شعر ایک یوں پکارے ہیں مجھے کوچائے جانا والے ادھر آ بے ابے او چاک گریباں والے چاک گریباں والے. تو بس یہی ہے نا کہ اگر ہم اس طرح کی جب ہم کہیں گے کہ میں صحیح ہوں باقی ساری کائنات بری ہے, میں پارسا ہوں باقی سب بد میں, اور پھر ساتھ اوئے توئے اور ہم کسی کو گرانے کی باتیں کرنا, پکڑنے کی باتیں کرنی, مطلب گورننس کے اور بھی کئی ایشوز ہیں, ایک ایشو تو نہیں ہے کہ کسی کو پکڑ لو مار دو, کسی کو برا کہہ دو, ماضی کا قصہ سنا دو, ہم اچھے ہیں جناب. اتنا تو اچھا میرا کوئی بھی انسان نہیں, اتنا اچھا کوئی نہیں. میرا خیال انسان کے اندر تو خامیاں ہوتی ہیں. ٹھیک بات, ٹھیک بات, ٹھیک. بہت شکریہ آپ کا میاں سیف الرحمان صاحب, آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ ہمارے ساتھ رہ کر ہماری رہنمائی بھی کی اور ہمیں بہت کچھ بتایا بھی. دیکھیے یہ بات تو بالکل کلیئر ہے جناب, اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. ہم جو اوئے توئے کی زبان بولتے ہیں, میں نے وہ میر کا شعر اس معاملے میں آپ کو سنایا کہ یوں پکارے ہیں مجھے کوچائے جانا والے. چلو ٹھیک ہے, کوچائے جانا والے تو پکارنے کوئی حرج نہیں, وہ تو آدمی سن لیتا گالیاں بھی. یوں پکارے ہیں مجھے کوچائے جانا والے ادھر آ بے ابے اور چاک گریباں والے. بالکل خدا کا خوف کریں, خدا کا خوف کرنا چاہیے. جی بالکل. ایک گزشتہ روز افسوسناک خبر سامنے آئی تھی, ندی میں جو بس گرنے کی وجہ سے ملکی اور غیر ملکی کچھ جان بحق ہو گئے تھے. آج اس میں فواد چودھری صاحب نے کہا جی اس میں دھماکہ خیز مواد بھی تھا, کل تک تھا جبکہ وہ سلنڈر لیک ہو گیا تو اس کی وجہ سے وہ ہوا حادثہ پیش آیا. دیکھیے جب وہ حادثہ ہوا تھا تو یہ کہا گیا کہ یہ ایک حادثہ ہے, اور ہمارے وزیر خارجہ نے بھی کہہ دیا کہ اس میں دہشت گردی کا کوئی امکان نظر نہیں آتا. لیکن دنیا کہہ رہی تھی کہ یہ دہشت گردی ہے. چین کی نئی حکومت نے پھر اب آج کہا, کل کہا کہ یہ دہشت گردی کی واردات تھی. تو اب ہمارے بھی چھوٹے موٹے وزیروں کو بولنا پڑا, ہمارے بابر اعوان کو, فواد چودھری کو, کہ اس میں بارودی مواد ملا ہے وہاں, تو لگتا ہے کہ دھماکہ ہوا تھا اور اس کی وجہ سے بس جو ہے وہ نہر میں گری تھی. دیکھیے چین کے جو جہاں لوگ کام کر رہے ہیں ان کی جانیں خطرے میں ہیں, اور ہم بیسٹ اپنی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی پروٹیکشن کا انتظام سیکیورٹی, اور الحمدللہ ہم ان کی پروٹیکشن کر بھی پاتے ہیں. لیکن کبھی کبھی مس ہیپ ہو جاتا ہے, پاکستان بھی مارے جاتے ہیں, چین بھی مارے جاتے ہیں. داسو ڈیم کے بعد مجھے تو یہی لگتا ہے کہ جو بھاشا ڈیم ہے وہ بھی چین نے بنانا ہے, اور یہ کہ وہ جتنے منصوبوں پہ کام کریں گے, جو سڑک جا رہی ہے گوادر تک, اس کے جانے کے رستے پر روٹ پر بھی بہت سے مسائل جو ہے پیدا کیے جائیں گے یا کیے جاتے رہیں گے. سی پیک کے ہر مرحلے پر اور چین کی ہر مدد پر جو پاکستان کرے گا اس کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی جائے گی. لیکن چین کی دوستی ہمارے ساتھ اتنی غیر متزلزل ہے, اور پہاڑوں جیسی دوستی ہے, لوہے جیسی دوستی جیسے وہ کہتے ہیں, کہ اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا. یہ دوستی بیسیکلی خطے میں کھٹکتی کس کو ہے؟ بیسیکلی تو مغرب کو کھٹکتی ہے نا, میں امریکہ نہیں کہتا, مغرب کہتا ہوں. وہ انہوں نے, امریکہ نے اس چین کو اپنا حریف بنا کے پیش کر دیا ہے. ایک زمانے میں روس ان کا حریف تھا, لیکن وہ تو ایک اسٹریٹجیکل حریف تھا, صنعتی میدان میں نہیں تھا. اب یہ معاشی طور پر صنعتی میدان میں تو امریکہ کے علاوہ برطانیہ بھی تھا, جرمن بھی تھا, فرانس بھی تھا, اٹلی بھی تھا. روس کی پروڈکٹ اس وقت دنیا میں اتنی بکا نہیں کرتی تھی, یعنی کہ اس کو سب اسٹینڈرڈ ہی گنا جاتا تھا. لیکن چین کی مصنوعات تو اب دنیا پہ چھا گئی. چین کے ایک کا خیال تھا کہ شاید فوجی طور پر وہ اتنا مضبوط نہیں ہے, اب تو وہ بھی ہو گیا ہے. ان کو معلوم ہو گیا کہ چین کیا کر سکتا ہے, کیا نہیں کر سکتا ہے. تو اس لیے وہ چین سے کامتے ہیں, اور اس کوشش میں ہے کہ چین کا راستہ روکا جائے. جب یہ بنایا گیا تھا, جس سے کہتے ہیں وہ جو منصوبہ بنایا گیا تھا امریکہ کی برتری کا, جس کے لوگ جو تھے کیا کہتے تھے اسے, نیو کنزرویٹو کہتے تھے یہ لوگ, اور وہ نیو کنزرویٹو جو تھے وہ اس بات کی کوشش کرتے تھے, ان کے ایجنڈے میں یہ لکھا تھا کہ 25 سال تک کم از کم چین کا راستہ روکا جائے کہ وہ ترقی نہ کر سکے. تو بھائی 25 سال تو ہو گئے. 96 میں آپ نے یہ منصوبہ بنایا تھا, آخر سال میں دستخط کیے تھے, تو اب ختم ہو جائیں گے. آپ نے جو روکنے کی کوشش کی تھی وہ ناکام رہی ہے, اور آئندہ بھی ناکام رہے گی. آپ ایک اوپن مارکیٹ کے قائل ہیں, اور اس مارکیٹ میں آ کر چین کا مقابلہ کریں. اچھا, چین اگر یہ دیکھا جائے, یہ صرف پاکستان میں یہ داسو ڈیم پر ہی ہے, اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے یہ معاملات, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ امریکہ کی کسی کو پشت پناہی حاصل ہوئی ہوگی نا, وہ جہاں خطے میں سی پیک کو خاص طور پہ سبوتاژ کرنا چاہتا ہے؟ نہیں, وہ تو پورا اب G7 ممالک ہیں, ان سب نے کہا ہے کہ وہ چین کو اب اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں. اب اس کو روس کو ملانا چاہتے ہیں, لیکن لگتا ہے کہ روس کی انکلیشن چین کی طرف ہے. روس اور چین مل کر, پرانے دو کمیونسٹ ملک ہیں جن میں ایک صادم رہا ہے, اب صادم نہیں ہے, وہ مل کر کوشش کریں گے کہ کسی طریقے کے ساتھ
وہ اس معاملے کو آگے بڑھائیں اور آگے لے کے جائیں. اچھا مجھے اگلی سٹوری کی جانب بڑھنا ہے جی، جہاں پر آپ کو بتائیں کہ حکومت نے تحفہ دیا عوام کو عید کا، پیٹرول کے مصنوعات پیٹرول کی کی مادے قیمت بڑھا دی ہے، 5 روپے کچھ پیسے بڑھا دی ہے، جی جی. ڈیزل کی بڑھا دی ہے، اور لوگ چیخ رہے ہیں، رو رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب عالمی منڈی میں پیٹرول کی قیمت بڑھ رہی ہے. اچھا میں ایک چیز ایڈ کر دوں اس پہ، ہاں شہباز گل صاحب نے کہا ہے جی، چھوڑیں ان کو. اچھا میں انہیں کہہ رہا ہوں، انہوں نے کہا اوگرا نے تو 11 روپے کی سفارش کی تھی، اوگرا یہ تو وزیر اعظم صاحب نے کرم عوام کا فرمایا. ہاں ریلیف دی. پہلے بتائیں کہ اوگرا کون ہوتا ہے سفارش کرنے والا؟ میں یہ پوچھتا ہوں. ہاں. الیکٹڈ باڈی تھوڑی ہے. اور اوگرا جو سفارش کرتا ہے 10 روپے کی ایک بار کی، اگلی بار 20 روپے کی، تیسری بار انہوں نے عمران خان نے 2 روپے کے 3 روپے بڑھا دیا، اور اس کے اگلی بار انہوں نے 5 روپے کی 4 روپے کی سفارش کی. آپ نے پوچھے کہ بھئی 5 روپے تو پچھلے 20 روپے کیا ہو گئے؟ اصولی طور پر تو پیٹرول کی قیمت بڑھتی جا رہی تھی، 25 روپے کی آپ کو سفارش کرنی چاہیے تھی. یہ کس حساب سے کرتے ہیں؟ یہ ڈرامہ بنا دیا انہوں نے کہ اوگرا سفارش زیادہ کرتا ہے، اور پرائم منسٹر کرم کر کے قوم پر اپنا رحم فرما کر اور اپنی شفقت کا سایہ ڈال کر یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ ہم نے کم اضافہ کیا ہے. وہ بھئی یہ سارا اضافہ جو کر رہے ہو اس لیے کر رہے ہو کہ آپ کو لیوی اکٹھی کرنی ہے 600 ارب کی. لیوی وہ ٹیکس ہے جو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ڈائریکٹ جاتا ہے، وہ ڈویژنل پول میں نہیں ہے، وہ تقسیم نہیں ہوتا صوبوں میں، وہ ڈائریکٹ جاتا ہے. پیٹرول تو ایک ایسی چیز ہے نا، جن پیٹرول کی مصنوعات، اس سے ڈائریکٹ عام جو اشیاء خورنوش ان پر اثر پڑتا ہے، ان کی اگر قیمت بڑھی تو آٹومیٹکلی بڑھے جاتا ہے. دیکھیں بات سنیں، آپ اس قوم کی معیشت کو کہاں رکھنا چاہتے ہیں یہ آپ نے طے کرنا ہے. آپ کہتے ہیں جی بجلی کے مہنگے کارخانے لگا کے چلے گئے، آپ فیول کو مہنگا کر رہے ہیں، آپ گیس کو مہنگا کر رہے ہیں، آپ گیس پوری نہیں لا رہے، آپ کے ہاں تو پیٹرول کا بحران پیدا ہو جاتا ہے. آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ انرجی نہیں تو ملک میں مشینری نہیں چل سکتی، ملک میں بجلی نہیں پیدا ہو سکتی. انرجی جو اب آپ دیں گے، آپ موٹر کاریں بنا رہے ہیں، بڑے خوش ہیں، ہم نے آٹو موبائل انڈسٹری کو بڑی انسینٹیو دے دیے. اس کا مطلب کیا ہوگا؟ مزید پیٹرول خرچ ہوگا. ان کے جو پارٹس ہیں سارے یہاں نہیں بنتے، مزید باہر سے آئے. آپ اپنے بینکوں کا پیسہ اس پہ لگائیں گے. یہ نان پروڈکٹیو کام ہے بھائی. آپ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے یہ جو بلڈنگ انڈسٹری ہے اس میں بہت انسینٹیو دی ہے. کیا انسینٹیو دی ہے بھائی؟ بٹے کے اینٹوں کی قیمت، آپ کو کیا لگتا ہے حکومت بڑی بات، بٹے کی قیمت جو تھی وہ 6,000 روپے تھی 1,000 کی، 6,000 روپے جب نواز شریف گیا ہے، اب 12 ہے، ڈبل ہو گئی. جی سریے کی قیمت جو تھی وہ بھی اسی طرح ڈبل ہو گئی ہے، 68 تھی 142 ہو گئی ہے، ڈبل سے بھی زیادہ ہو گئی ہے. اور یہ جو تیسری چیز ہے سریا اور یہ اور سیمنٹ، اس کی بوری 450 کی تھی، اب 600 کی ہو گئی ہے. کیا انسینٹیو دیا آپ نے؟ لوٹ رہے ہیں آپ قوم کو. تو آپ کیا لگتا ہے کہ ان کے پاس پلاننگ نہیں ہے یا سنجیدہ نہیں ہے؟ گھر بنانا کا انہوں نے وعدہ کیا تھا. کسی نے کہا کہ جب آپ کنسٹرکشن پہ آتے ہیں تو 22 انڈسٹریز کام کا، ہانگ کانگ نے یہی کیا تھا. مہاتما محمد نے بھائی رستے بھی بنائے تھے نا دیہاتوں سے شہر تک، وہ تو تم بنا نہیں رہے. اپنی جو ذات ہے اس کو ترقی نہیں دے رہے، تو کیسے چلے گا معاملہ اس کا؟ اچھا میں بالکل آخر میں مختصر صاحب سے پوائنٹ آف ویو لینا چاہوں گا. کراچی میں جو کورونا کی صورتحال ہے وہ انتہائی گمبھیر بہت شدید ہے جی، پورے پاکستان میں شدید ہے. کراچی میں تو 20% کے لیے پہنچ گئی ہے، اور اسلام آباد میں بہت تیز ہو رہی ہے. اور اس بات کے اثرات یہی ہے کہ ڈیلٹا جو کورونا کی فارم ہے، جو انڈین فارم ہے، انڈیا نے اس کا نام اب بدلوا دیا تاکہ اس کی بدنامی نہ ہو، وہ بہت شدید ہے. اور پابندیاں کچھ لگا دی ہیں کراچی نے، کچھ لاہور میں بھی لگنے والی ہیں، اسلام آباد میں کچھ لگ گئی ہیں. خاص طور پہ عید کے دن آ رہے ہیں، ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے. جی کلوزنگ ریمارکس میر صاحب. کلوزنگ ریمارکس یہی ہے جی کہ اس وقت سب سے بنیادی مسئلہ افغانستان کا ہے، ہمیں اس پر نظر رکھنی چاہیے. یہ دوسرے ملک کا مسئلہ نہیں ہے، ہماری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. صحیح، بہت شکریہ میر صاحب آپ کا. پروگرام کا وقت اس کے ساتھ ہی اپنے اختتام کو پہنچا. اپنے میزبان جواد باقر کو دیجیے گا اجازت. اللہ کے بعد.